पंजाब असम्बली का जो बजट सेशन शुरू है, हमारे ख्याल से तो ये बजट सेशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये बिल्डोज कर रहे हैं पूरी प्रोसीडिंग्स को, और जिस तरह ये पंजाब असम्बली को ना ये को अखलाकियात देख रहे हैं और ना ये पंजाब असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको सामने रख के पंजाब असम्बली को ये चलाना नहीं चाह रहे, उसकी वजह से आज ये इन्होंने एक बिल पास करने के लिए इन्होंने ये बजट आज बुलाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम आज करने जा रहे हैं ख़वातीन व हज़रात, आपके तवज्जुह से हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत अब अपने असली हथकंडों पे आ गई है। अगर आप आज देखें तो इन्होंने ये बिल, ये पंजाब असम्बली की तारीख में मेरे ख्याल में ये पहला वाक़या होगा या कोई शान व नाज़िर पहले इस किस्म के वाक़यात होंगे। तो अगर आप देखें तो बिल इंट्रोड्यूस भी आज हो रहे, इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पैसेज ऑफ बिल, यानी ले भी आज हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस भी आज हो रहे हैं और पास भी आज कर रहे हैं। हालांकि पंजाब असम्बली में करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज बनाई और ये सारे बिल सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटीज को जाने चाहिए, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज इनकी अपनी है, वहां से ये पास करवाते हैं, उसके बाद 48 आवर्स होते हैं कि कोई मेंबर इस पे अपनी अमेंडमेंट दे सकता है, उस अमेंडमेंट को असेंबली में बहस होती है और उसके बाद वो बिल पास होते हैं। आज ये देख लें कि ये बिल जो आज पेश कर रहे हैं ये तकरीबन 5 बिल हैं, जी 5 बिल हैं, पांचों के पांचों इंट्रोड्यूस भी आज हो रहे हैं, पांचों के पांचों। ये अगर आप नीचे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि द मिनिस्टर टू मूव द बॉयलर ऑन प्रेशर वेसल्स अमेंडमेंट बिल 2025 बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। और ऊपर इन्होंने किया हुआ है कि मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस द बॉयलर ऑन प्रेशर वेसल्स अमेंडमेंट बिल 2025, यानी ये बिल को इंट्रोड्यूस करवा के उसके बाद ये कंसिडरेशन में लेके आ रहे हैं और फिर एंड में a minister to move that the boiler and pressure vessels amendment bill be passed 2025। यानी ये आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये टिकटॉकर गवर्नमेंट का आप इनके हथकंडे और इनका तमाशा देखें कि ये तमाशा असेंबली के क्या फायदा हो, असेंबली का क्या फायदा, उन स्टैंडिंग कमेटीज का क्या फायदा, आपने जो लीगल इधर आपने जो रिसर्च ब्रांचेस बिठाई हुई हैं उनका क्या फायदा। आप लाखों रुपए के रिसर्च असिस्टेंट आपने भर्ती कर दिए। अगर आपने ये काम करना है, अब हमें पता है कि स्पीकर साहब हमें कहेंगे कि रूल 234 के तहत मेरे पास अख्तियार है, और भाई इस तरह के आप अख्तियार आपने सस्पेंड करना है असेंबली की कार्रवाई को, तो आप इस तरह के अख्तियारात आपने इस्तेमाल करने हैं तो आप सब मेंबर को सस्पेंड करें, वो बैठे रहे, वो पास करते रहें। यानी ये आज जो काम करने जा रहे हैं, एक तो ये मैं मीडिया की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं कि अब इनकी ये हालत हो गई है कि ये अपने बिल्स, अब आपकी अक्सरियत है, इनमें इतना सब्र भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज के बिल इनका मिनिस्टर इन पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पास कर रहे हैं इनका मिनिस्टर इन पे इल्जाम लगा चुका है, उसके खिलाफ अमजद अली जावेद साहब ने मोशन दे दी थी कि उसने हाउस का इस्तेकाल मजरू किया है, उसके बावजूद खुद इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि पैसे लेके यूनिवर्सिटीज के बिल पास किए जा रहे हैं। हम मुखालफत कर रहे हैं, हम अमेंडमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इनके पास अक्सरियत है। तालीम का क्या हाल है जी, इतनी यूनिवर्सिटीज बनाने से क्या लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, गुंडागर्दी बढ़ेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का आपको खुद पता है, बड़े बड़े वाकयात भी जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असेंबली का ये जो इजलास बुलाया गया है जिसमें अभी तक बजट की पेश करने की इनकी कोई तारीख का वाज़ेह ऐलान नहीं हो रहा, कभी कहते हैं कल 13 को पेश कर रहे हैं, कभी कहते हैं 16 को पेश कर रहे हैं। तो इनकी बुखलाहट वफाक के बजट से है, क्योंकि जो इन्होंने वफाक का बजट पेश किया है उसमें आप लोग ये देखें कि इन्होंने क्या वफाक के बजट में आवाम को दिया क्या है। वफाक के बजट पे इन्होंने सिर्फ जानवर गिनने के और खोता गिनने के और इसके अलावा कोई काम नहीं किया। वफाक के बजट में सिर्फ लैंड माफिया को उन्होंने टैक्सेस माफ किए हैं।
وفاق کے بجٹ میں مجھے بتا دیا جائے کہ عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہوا ہے. اب نان فائلر کی جو انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہے، لیکن نان فائلر کون ہے؟ نان فائلر عام آدمی ہے. اب ان انکل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کسی نے کو 2 مرلے زمین خریدنی ہے تو وہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں فائلر بننے کا. انہوں نے ایک لمٹ رکھنی تھی اور اس لمٹ میں جا کے اس سے اوپر یہ بے شک کرتے. اس کے بعد انہوں نے کسان کا 22 ارب روپے کا نقصان کیا اور 22 ارب روپے پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، جس میں 1600 ارب روپیہ پنجاب کے کسان کا نقصان ہوا ہے. یہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے. ایک تباہ کن بجٹ 207 ارب 17 ارب کا 20,017 ارب کا آ چکا ہے. اب یہ بجٹ 2 دن میں آ رہا ہے. اس بجٹ کی میں آپ کو تھوڑی جو ہمیں اطلاع ملی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، لیکن کسانوں کی پرانی ادائیگی ابھی تک نہیں کی گئی. 20 ارب روپے کا کسانوں کا ترقیاتی فنڈ انہوں نے روک لیا ہے. یعنی محکمہ فنانس پنجاب نے جو شوگر کین سیس ایک ہوتا ہے اس میں 20 ارب 33 کروڑ 50 لاکھ روپیہ روک رکھا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ 2024-25 ہے. یہ کو میں ایسے بات نہیں کر رہا. اس کے بعد ان کا جو مالیاتی اسکینڈل ہے اس میں جو ان کے ہمارے جو ترقیاتی گنے کے سیس پروگرام ہوتے ہیں 1964 کے، اس کی خلاف ورزی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور یہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز کو نہیں دیے گئے پیسے. اب یہ پیسے کدھر جانے ہیں؟ یہ پیسے ان کی جیبوں میں جانے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک شوگر کین سیس کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ کاشتکاروں کے گنے کی کٹوتی ہوتی ہے. یعنی جہاں اگر 200 روپیہ فی من گنا ہے تو وہاں پہ یہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے جو کاٹی جاتی ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کاشتکاروں کا پیسہ ہے اور اس کی ادائیگی انہوں نے روک دی. اس کے بعد انہوں نے محکمہ خزانہ کی منظوری کے بغیر ہی فیصل آباد اور وہاڑی کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو بل ترتیب 5.52 اور 2.86 کروڑ کی غیر قانونی ادائیگی کر دی. یہ ان کی پہلے جو بجٹ کی آڈٹ رپورٹ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد 2% وصولی چارجز کا بجٹ میں تعین ہی نہیں کیا گیا اور روکے کے 20 ارب روپے سے ہم یہ ان کو فوراً منتقل کرنے چاہیے تھے. اب تک یہ منتقل نہیں ہوئے. اب آڈٹ رپورٹ کا کچھ عرصہ پہلے ان کی آڈٹ ایک پروگرام پورا ان کا آیا جس میں اس نے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ان کی انفارمیشن منسٹر ہیں جو بٹھا کے کہہ دیتی ہیں پتہ نہیں کون کو سلمہ بانٹ کے اسے چاولوں کی قسمیں بتائی ہیں. اب یہ تو حال ہے ایگریکلچر کا. کچا چاول، پکا چاول، پونا پکا چاول، سوا کچا چاول، یہ کیا ہے؟ ڈرامہ انہوں نے ایگریکلچر کے ساتھ عوام کی مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو ان کا نگہبان رمضان پیکج تھا پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ایک ہارا ہوا شخص شریف جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس کا فوٹو بی تم پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. اگر تمہیں اب تک یہ نہیں پتا کہ اس نگہبان پیکج رمضان جو ہے اس میں نہیں ہے، اس میں اگر خرد برد ہوئی ہے تو تمہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. میرا یہ کمیٹی میں ہاؤس کے ممبر سے اور اپوزیشن سے شامل کیے جائیں اور وہ یہ پیکج ہے اس کو اسپیشلی تینوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ عوام کا پیسہ یہ تھیلوں میں کہاں چلا گیا ہے. ایک ہارے ہوئے شخص کی پکچر لگوانے کے لیے انہوں نے کیا. ہمارے ساتھ تو یہ کر رہے ہیں کہ کل خان صاحب کی تاریخ تھی اور خان صاحب کی وائف کی، یعنی جج صاحب نے تاریخ دے کے صبح تک نہیں پتہ چلا اور جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی کاش لسٹ میں خان صاحب کی تاریخ ہی نہیں ہے. وکیل بھاگتے ہوئے، گواہ بھاگتے ہوئے تو دیکھے تھے، جج میں نے پہلی دفعہ بھاگتے ہوئے دیکھے. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے اور یہ سارا 26th امینڈمنٹ کی وجہ سے. اور 26th امینڈمنٹ جو ہے اس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا بجٹ اور یہ موجودہ جو اس وقت صورتحال آج کے سیشن کی ہے یہ پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ نالائق لوگوں کا ٹولہ پنجاب میں مسلط کر دیا گیا ہے.
اور ان کا صرف ایک کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کیا جائے، ان کے ورکرز کو پکڑا جائے، ان کے لیڈرز کو پکڑا جائے، ان کے سٹیک ہولڈرز کو پکڑا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے۔ ابھی کل مجھ سے بات ہوئی ادھر اسلام آباد میں، تو مجھ سے ایک پوچھا آپ کے میڈیا اینکر نے، جی آپ کسان کے معاملے پہ کیوں نہیں اعتماد میں لیتے دوسروں کو، تنظیموں کو؟ میں نے کہا تنظیموں کو ہم اعتماد میں بھی لیتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب جوائنٹ آتی ہے احتجاج کی بات، تو ان کے لانے والے ان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ایک تو پولیس والے ہیں، ایک دوسرے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے احتجاج نہ کریں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کی عوام کو سانس لینے دیں۔ میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح آپ عمران خان کو صرف اس لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ چند اشرافیہ عمران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ باہر نہیں دیکھنا چاہتے جو 77 سال سے سسٹم پہ حاوی ہیں، تو خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بیٹھا ہے، وہ ہمارا کپتان ہے، اور وہ 48 سینٹی گریڈ میں اندر بیٹھا ہے اور اس کو نہیں توڑ سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ بڑی جلدی ایک تحریک میں بھی جائے گی، عدلیہ کے حق میں، رول آف لا کے لیے کسان اپنی تحریک شروع کریں گے، اور آج ہم ان جو بل یہ ایک ہی دفعہ پاس کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی پچھلی بار آپ کے 16 جو کام تھے وہ معطل کیے گئے سی ایم صاحبہ کے اسپیچ کے دوران، جب آپ لوگوں نے احتجاج کیا، اس بار بھی آپ لوگ احتجاج کریں گے اگر سی ایم صاحبہ؟ دیکھیں بات یہ جی کہ 16 ارکان ہمارے معطل ہوئے، ہمارے چیمبر بند کیے گئے، اسمبلی کی تاریخ میں یہ بڑا ایک یونیک واقعہ تھا۔ دیکھیں سی ایم اسمبلی کے اندر ایک سال بعد صرف اپنی رونمائی کے لیے کیوں آئے؟ پورا ایک سال ہو گیا سی ایم کو آئے ہوئے۔ 27 جون کو سی ایم آئی تھی، اس کے بعد مجھے بتا دیں آج دن تک سی ایم اسمبلی آئی ہے؟ ہمارا احتجاج حق ہے، اور ہم اس کی نااہلیوں پہ، اس کی بیوقوفیوں پہ اور اس کی ایسی باتوں پہ احتجاج کریں گے جس سے اس نے پنجاب کے جو ایک سسٹم ہے اس کو مفلوج کر دیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سی ایم نے ایک اعلان کیا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میں ہر ورکر کو 10,000 روپے دے رہی ہوں۔ بی بی کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو یہ بیچ دی ہیں، یہ تو ٹھیکیداروں کے پاس ہے۔ آپ ورکرز کا ڈٹرمن کیسے کریں گی؟ آپ 10,000 ٹھیکیداروں کو ہی نہیں دیں گی، ورکرز کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو ٹھیکیداروں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، اپنے چہیتوں کو 92 کروڑ روپیہ تو فیصل آباد میں جا رہا ہے ایک مہینے کا، تو آپ کہاں سے وہ پیسے ان کو کس طرح وہ کریں گی؟ صرف یہ انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پنجاب کے لیے تباہ کن ثابت ہے۔ جی اسمبلی کے رولز 9345 ہیں، وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، تو کیا کریں گے ان رولز کو ختم کرنے کے بعد؟ دیکھیے میری بات سنیں، رولز ہوتے ہیں ایک خاص ماحول کے لیے، کوئی جنگ لگی ہوئی ہے، دیکھیں اس کو کیوں منظور ان کو کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں نا، کوئی مجھے ماحول بتا دے نا۔ بجٹ سے 2 دن پہلے آپ اجلاس بلا رہے ہیں یونیورسٹیز کے بل کے لیے اور ان کے لیے، یعنی رولز اس لیے نہیں بنے کہ رولز آپ ایک عام آپ کی جس طرح آپ کی مرضی آئے آپ اس طرح رولز کو مولڈ کر دیں۔ اگر دیکھیں رولز جو اسمبلی کی کارروائی سسپینڈ کی جاتی ہے خاص ماحول میں کی جاتی ہے، تو یہ تو میلافائڈی صاف نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی کہ ان کے کوئی خاص مقاصد ہیں کہ آج 5 بل لے کے آ رہے ہیں جو انٹروڈیوس بھی آج ہوں گے اور پاس بھی آج ہو جائیں گے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کردار کہاں گیا؟ کہاں گئی آپ کی امینڈمنٹس کی جو ممبرز کا حق ہے؟ 400 ممبر ہیں، آلموسٹ 400 ممبر کا حق ہے امینڈمنٹ سے، چاہے ٹیری بینچز سے ہوں چاہے اپوزیشن سے ہوں۔ جی انشاءاللہ جی پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی نویں جماعت ہے، بڑی نویں جماعت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ پوری دنیا کا انالیسس ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے ممبرز ہیں، جو تنظیم ہے، سب اکٹھے ہیں اور اس مشکل دور میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک کے اندر 2 سال سے ہے اور کوئی جماعت اتنا لمبا عرصہ سروائیو نہیں کر سکی تحریک. جی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کسان جب احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو انہیں پولیس یا ہلائی محروب کا کارکن آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آپ جو احتجاج کا لائے عمل ہے وہ کیا تحفظ آئین پاکستان کی زیر سرپرستی ہوگا یا تحریک انصاف اپنے تک یہ سارا احتجاج آرگنائز اور ایگزیکیوٹ کرے گا؟ دیکھیے جی، میں عرض کرتا ہوں جو بھی ہمارے احتجاج ہوتے ہیں جی اس میں ہماری پالیسی بنتی ہے. اب ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ ہم پہلے اناؤنس نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی جمہوری حکومت میں رہ رہے ہوتے جہاں پہ جمہوری اقدار ہوتی، جہاں پہ آپ کے آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت پولیٹیکل جماعتوں کو جس طرح حق ہے احتجاج کرنے کا اس طرح ہمیں احتجاج کرنے دیا جاتا تو ہم ضرور اپنی پالیسیز اناؤنس کرتے. ہم اپنی پالیسیز اناؤنس نہیں کریں گے، سرپرائز ہوگا اور ہمیشہ سرپرائز ہوتا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان زندہ لاشوں کو لے کے آنے والے جو سیاسی زندہ لاشیں ہیں اب ان کا انشاءاللہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب شرائط پر یہ بحث آیا ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. جب عوام کی یہ سخت شرائطیں حکومت نے ماننی ہیں تو کیا مذائقہ تھا انہیں اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین پہ عمل درآمد کیوں نہیں یہ لوگ کرتے ہیں؟ آئین پہ بھی تو پھر عمل درآمد کر لیں جب اس کی شرائط پہ عمل کر رہے ہیں اور عوام کو ہر بار مفت لایا ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا الگ سے تجدید کراؤ کراؤ وہ بھی مان لیتے، وہ نہیں مانے. اس کی شرائط اتنی لگتی ہیں یونیورسٹی کہ وہ مانی جاتی ہے، آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے نظر انداز ہوتے ہیں. سر بات یہ ہے، آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو کلیریفائی کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 26th امینڈمنٹ کے بعد ان کو پتہ ہے کہ فیصلے جہاں ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے اس وقت بھی ان کے بس سے باہر تھے، آج بھی، کیونکہ یہ جن کے آئے ہیں گود میں بیٹھ کے، آپ کو بھی پتہ ہے چوری شدہ مینڈیٹ ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نجم سیٹھی کے پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ زرداری ناراض تھا میاں شہباز شریف سے، تو میاں شہباز شریف نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں ناراض ہیں، مجھے تو بجٹ کا خود پتہ نہیں ہے. یہ تو ان کی حالت ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو نجم سیٹھی کے خلاف یہ حد تک عزت کا دعویٰ کریں. پہلی بات پی کا ایکٹ لگتا ہے ان پہ. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں IMF کا انہوں نے کوڑا گھونٹ نہیں، انہوں نے پورا گلاس ہی کوڑا پلوا دیا عوام کو. گھونٹ تو ایک گھونٹ ہوتا ہے نا. انہوں نے دیکھیں آپ فوڈ پروڈکٹ گندم 376 ارب روپے کی گندم آج سے 2 سال پہلے خریدی گئی اور محکمہ فوڈ نے 376 ارب روپے کی گندم خریدی. ہر گورنمنٹ کو جب بھی IMF کا ایک پلان آتا تھا اس میں یہ بات ہوتی تھی، لیکن ہمیں ریلیف کیا ملتا تھا کہ فوڈ پروڈکٹ کو آپ نفع نقصان میں شامل نہیں کر سکتے. اس نے نااہل ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ فوڈ پروڈکٹ جو گندم ہے اس کو بھی شامل کر دیا. 376 ارب روپیہ، آپ 840 ارب روپے کی ADP دے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اس میں آپ 60% اس پہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں اور 40% ابھی تک آپ کے پاس پڑی ہے، یعنی 400 ارب روپیہ جو آپ کے پاس آلریڈی پڑا ہے. آپ اگر کسان کی گندم خرید لیتے تو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو کیا نقصان ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو 1 ارب نقصان ہو جاتا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ریاست کا یہی کام ہے کہ ایک طبقے کا گلا گھونٹ کے دوسرے طبقے کو فائدہ پہنچایا جائے؟ جی نہیں، کویسچن آپ کا 2 کویسچن آ گئے نا. دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ان کے کوئی بھی فیکٹس اینڈ فگر ہیں. اب مجھے یہ بتایا جائے، انہوں نے تو کہا ہے کہ 100 کھوتا ہے پورے پاکستان میں، کھوتا 1 لاکھ، 60,000 سے بڑھ کے 1 لاکھ ہو گیا ہے.
یہ کلیریفیکیشن نہیں کی کہ 2 ٹانگوں والا ہے یا 4 ٹانگوں والا ہے. دوسری بات، اب وہ کھوتے گنے کس نے ہیں؟ 37 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ 37 لاکھ جانور بڑے ہیں پاکستان میں. 37 لاکھ کس نے گنے ہیں بھائی؟ کرائٹیریا کیا ہے ان کا؟ مجھے یہ تو بتا دیا جائے کون گیا ہے گننے. دیکھیں یہ فگر ٹوٹل جو ہے نا، یہ فگر انہوں نے فکٹیشیس بنائے ہوئے ہیں. کوئی ان کے گراؤنڈ پہ ان کا کچھ نہیں ہے. یہ مثبت اشاریے سے غریب آدمی کو کیا لگے جس کی شام کی روٹی نہیں ہے، جن کے گھر انہوں نے ایک سولر تھا اس میں بھی 18% ٹیکس لگا دیا. اس کے بعد انہوں نے نان فائلر کا کہہ کے، نان فائلر کون ہے بھائی؟ نان فائلر ایک عام آدمی ہے یار، یہ سمجھتے نہیں، یہ پاگل ہیں. ایک عام آدمی اگر کوئی مرلہ زمین کا لینے جا رہا ہے تو اس کو پہلے تو یہ فائلر بنائیں. یہ کرتے یہ کہ 5 کروڑ سے زائد کی کوئی زمین خریدے تو اس کے لیے شرط لگاتے. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا ہے. دوسری بات آپ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات کی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی آپ اکٹھے کوشچن کو بتا دیں مجھے. اچھا، جو بھی کمیٹیز ہوتی ہیں نا جی، وہ کسی کو نکالنے کے لیے نہیں ہوتی. پارٹیز میں کمیٹیز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن اور کوآرڈینیشن بنانے کے لیے. ہمارا جو نظام ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، وہ فرد واحد کا نظام نہیں ہے. اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی، ہر جگہ پہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک میاں صاحب، دوسرے نمبر پہ ہی میاں صاحب، تیسرے نمبر پہ ہی میاں صاحب، ادھر زرداری کا خاندان. مجھے خان کے ہم سارے کھڑے ہیں، مجھے کو بتا دیں ہمارے میں سے کون خان کے خاندان سے، کوئی ہم سارے ورکر ہیں خان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پارٹی بڑی ہوتی ہیں پھر اس میں مختلف کمیٹیز بنتی ہیں تاکہ لوگوں کو انٹیکٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.